बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं। कोशिश करेंगे कि आज के दिन से जितने भी मनसूब फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी बनाएं और खुश दिली के साथ उनको पूरा करने की कोशिश करें, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावजू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम का वेट करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी मुल्क की सलामती के लिए, अपने माशरे की बका के लिए, अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ किया कीजिए। आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है और वही हमारा जो है वो थ्रू आउट द टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे, उसी टॉपिक से मुतालिक गुफ्तगू के सिलसिला जारी रहेगा और उस ज़रूरत को पूरा करेंगे जो कि इस वक्त हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की एक अशद ज़रूरत है। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हम आज बात करेंगे। इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके मायने क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है और इत्तेहाद उम्मत के तकाज़े क्या हैं, ये तकाज़े हमसे क्या डिमांड करते हैं, इन डिमांड्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इत्तेहाद उम्मत के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज से 1400 साल कबल जो तालीमात, जो अहकामात, जो पैगामात हमें दिए गए हैं इत्तेहाद उम्मत से रिलेटेड, वो क्या हैं, उनको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है, उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट को एक बच्चे से लेकर एक बूढ़ा तक, एक बुज़ुर्ग तक किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर इसको सिर्फ़ और सिर्फ समझना नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं यकीनी बनानी है, यानी कि इसको हमने अपने माशरे के ऊपर भी अप्लाई होता देखना है कि किस तरह से इत्तेहाद उम्मत के ज़रिए हम अपने माशरे को एक महज़्ज़ब माशरा बना सकते हैं, एक तरक्की याफ्ता माशरा बना सकते हैं, तरक्की को जो है वो यकीनी बना सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहाँ जहाँ हम बात करेंगे कि एक मुल्क के लिए इत्तेहाद उम्मत या पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद उम्मत की क्या अहमियत है, वहीं हम जो है वो पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इसमें किस तरह से जो है वो तमाम ममालिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक घर में इत्तेहाद की अहमियत से जो है वो हम आगाज़ लेंगे और उसके बाद पूरे माशरे और फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो पूरी दुनिया में जब हम बात करेंगे, जब दुनिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़ों को मज़ीद अच्छे से हम जान पाएंगे और समझ सकेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमने आपको टॉपिक से रिलेवेंसी भी बता दी है कि टॉपिक क्या होगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, उनसे तारुफ भी होगा, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़ों पर हम जो है वो डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं जी। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा अख्तर अब्बास साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान साजिद अली तबस्सुम नात ख्वां हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। साथ ही उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का मेरे मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर मौला, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों बरसों नई सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला बरसों नई सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का मेरे मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मौला, एक तेरा
लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का मेरे मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ रब्बा माफ चकर मैंडे जुर्मानू बेशक मैं ओ गनहारा माफ चकर मैंडे जुर्मानू बेशक मैं ओ गनहारा ये देवास्ते कुल कैनात बनाई है उदियाल दा मैं हुबदारा लेकिन तेरी रहमत का मेरे मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम से आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया साजिद अली तबस्सुम ने और हमदे सनाए रब्बे जलील पेश कर रहे थे, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू करेंगे इत्तेहाद उम्मत के हवाले से। इत्तेहाद उम्मत के कॉन्सेप्ट को समझना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, आज के नौजवान के लिए, आज के इंसान के लिए और बिलखुसूस आज के मुसलमान के लिए इत्तेहाद उम्मत की अहमियत क्या है, इस कॉन्सेप्ट को, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है और इस ज़रूरत को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत में इस ज़रूरत को कैसे पूरा करना है, इसके तकाज़े क्या हैं, उन तकाज़ों को समझना और फिर उन तकाज़ों को अपनाना क्यों ज़रूरी है। अपने दोनों मेहमानों से इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो हमें क्या बताएंगे ना। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इत्तेहाद उम्मत की अहमियत और तकाज़े हम जो है वो इस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अल्लामा साहब से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अल्लामा साहब, इत्तेहाद उम्मत की अहमियत आज का हमारा टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ साज टीवी की इस टीम का। ये जो मौजू है इत्तेहाद उम्मत और मुसलमानों के, इसके जो तकाज़े हैं, ये ज़रूरत है, इसमें मैं इस प्रोग्राम पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और यकीनन खुदावंद कुद्दूस रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का सबब है, इसलिए कि उम्मत का इत्तेहाद आज का मसला नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों में और बहुत सारे मकामात पर मुसलमानों को कहा कि ज़मीन में फितना और फसाद नहीं करना और एक दूसरे की इस्लाह करनी है, सुलह करनी है, इकट्ठे रहना है। तो इन आयात को अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اس امت کو امت واحدہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ جی جی جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ انبیاء 21 نمبر سورہ آیت نمبر 52 ہے 92 کہ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ یہ امت واحدہ کا جو لقب ہے، یہ دو مفہوم اس سے واضح۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سب توحید پہ واحد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بے شک، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ توحید ہر چیز پہ لا کہہ کے الا اللہ کا قائل ہے، تو وہ اس امت واحدہ میں شامل ہے، چاہے وہ کوئی نبی کی امت ہو، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک، یا بعد کی امت، بے شک، بے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ امت واحدہ ہے، وہ توحید پرست ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ وحدت میں رہیں، بے شک، بے شک، اکٹھے رہیں، بے شک، اسی میں ان کی طاقت ہے، اسی میں، ورنہ قرآن میں اللہ ایک جگہ اور بھی فرماتا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ بے شک، تسبیح ہے نا، تسبیح، اس کے دانے اکٹھے رہتے تو اکٹھے رہتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو بکھر جاتے ہیں، بے شک ایسی ہے، تو بکھر جائیں تو پھر دیکھ لیں آپ، تسبیح کے دانے توڑ کے دیکھیں کیسی امت بکھرے گی۔ لہٰذا پہلی تو بات یہ ہے جو آج ہم نے سمجھنی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، وحدہ لا شریک خدا کو مانتا ہے، اس کو امت کے ساتھ وحدت رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ بے شک، اب دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، جی، کہ اس کا نام اسلام ہے، اسلام سلامتی سے ہے، دوسرا ہم مومن کہتے ہیں، اور یہ ایمان جو ہے ہمارا کہ ایک دوسرے امن سے ہے، مومن ہونا امن سے ہے، یعنی سلامتی میں، امن میں آ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان الرحیم ہے، اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ بے شک، یہ اللہ رحمان، نبی رحمت للعالمین، جی، اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے، تو امت کیسے دہشت گرد ہو گئی، امت کیسے فسادی ہے؟ لہٰذا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے جی، خدا کے لیے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، اپنے مذہب کو سمجھو جو سلامتی کی دعوت دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے، بالکل، اور اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، اس لیے ہمیں متحد رہنا ہے، بے شک، اتحاد پہلے دن سے اللہ نے کہا ہے کہ اکٹھے رہو، انشاءاللہ اس بات کو پھر ہم آگے بڑھائیں۔ بالکل آگے بڑھائیں گے۔ میر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے جو ہے وہ اس موضوع کا آغاز کیا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو کھولنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اتحاد کا پیغام ملتا ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ہما، میں آپ کی اور آپ کی وساطت سے ساج ٹی وی کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتحاد امت پر پروگرامز کی ایک سیریز چل رہی ہے، جی جی، اور جتنی اس وقت اس کی ضرورت ہے، ہر وقت اتحاد کی تو ضرورت رہی ہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت کہیں بڑھ گئی ہے۔ آج کے جو ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات ہیں، اس کے پیش نظر تعلیمات دین یاد دہانی کا نام ہے، صحیح، لوگوں کو بار بار ایک چیز کی طرف راغب کرنا، تو یہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے میں جو آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک جزا دے آپ کو۔ آمین، اس میں گزارش جس طریقے سے مولانا نے بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی ایک مقامات پر اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا۔ اس میں بہت زیادہ جس آیا کریمہ کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیا مقدسہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ استحصال ہوتا ہے چیزوں کا، شاعریوں کا بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کا بھی، اپنے اپنے مقصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات اوپر ٹائٹل یہ لکھا ہوتا ہے اور اسی کے نیچے اتحاد کچھ قسم کے اقدامات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے اگلے جو الفاظ ہیں یا آگے جو بات ہے اس میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بے شک، میرے حبیب مکرم نے آ کر تمہارے دلوں کو ملایا، تمہیں اتحاد، یگانگت، وحدت کی تعلیم دی، اس سے قبل تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ یعنی اتحاد کی جو ضد ہے، افراتفری، انتشار ہے، دشمنی، عداوت کی جو فضا ہے، اسے قرآن مقدس نے آگ کے کنارے کھڑے ہونے یا جہنم کی طرف جانے سے تشبیہ دی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر بندہ اس سے بچ جائے تو گویا وہ شر والے راستے سے اور اس آگ اور جہنم کے اور غضب کے راستے سے بچ گیا اور خیر کے راستے پہ آ گیا۔ تو حکماً ارشاد فرمایا کہ
کہ تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، منتشر نہ ہو. تمہاری بقا، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم باہم شیر و شکر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے مل جاؤ. اور پھر اس کی فردر تشریح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مسلم امہ ایک جسد کی مانند ہے. میری قوم، میری امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کا یعنی نفع نقصان، درد دکھ، ان کا اچھا بھلا برا خیر شر، یہ سارے معاملات ان کے دوست دشمن مشترک ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی سے ایک کی تو دوستی ہو اور دوسرے کا وہ دشمن ہو، یا ایک کو کسی چیز سے نقصان پہنچ رہا ہو اور دوسرے مسلمان کے لیے وہ فائدے کا باعث ہو. اگر آپ من حیث المجموع دیکھیں گے تو دینی تعلیمات نے بھی اور قرآنی تعلیمات میں اتحاد کی ترغیب اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ ترجیحات مقرر کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی، اپنے اور بیگانے کے لیے لائنیں کھینچ دی ہیں کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون اپنا نہیں ہے. بالکل دیکھیں جس طرح یہ بات کر رہے تھے بھی مجھ سے پہلے کہ ہمارا خدا، رسول، کتاب، دین، شریعت ایک ہے. ایک کلمے کی بنیاد پر جسے پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ہماری عبادات کا جو منظر ہے اور جو معاملہ ہے اور جو تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہی خدا گھر میں ہے. اگر ہم گھر میں بھی نماز پڑھیں تو وہی ہے، مسجد میں یا کسی عبادت گاہ میں جا کے پڑھیں گے تو وہی ہے. اسی طریقے سے حج کرنے کے لیے اگر کوئی جا کے تنہا بھی اللہ کو یاد کرے گا تو ہر بندے کا حساب بھی اس نے الگ لینا ہے. کوئی اجتماعی حساب تو نہیں ہوگا نا، ہر بندے کا فردن حساب ہے، تو اس کی عبادت کا معاملہ بھی فردن ہونا چاہیے. لیکن وہ حج ہو، وہ عیدین ہوں، وہ جمعہ ہو، وہ جماعت کی نماز ہو، وہ دیگر معاملات ہوں، یعنی روز اول سے مسلمان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تم امت کا فرد ہو. ان ھذی امتکم امۃ واحدہ کا جو انہوں نے ابھی آیا مبارکہ کوٹ کیا کہ تمہارا اس کے بغیر تشخص ہی کوئی نہیں ہے. یقیناً تمہاری پہچان امت سے ہے، اور تم اس امت سے، وہ علامہ اقبال نے جو کہا کہ وہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تم اسی وقت تک ایک منافع بخش امتی بن سکتے ہو یا خدا رسول کی نظر میں مقبول بندے یا امتی بن سکتے ہو جب تک تم اس وحدت کے اندر رہو گے. بالکل اگر اس وحدت امت سے، اس تسبیح سے تم نکل گئے تو پھر ایک دانے کا، ایک موتی کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس کا ایک نام، اس کی پہچان اسی. پھر فرمایا ید اللہ علی الجماع، تم اگر جڑے رہو گے جمعیت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مہربانی، اللہ کی نوازشیں تم پر رہے. بے شک اس سے نکل جاؤ گے. پھر احادیث بھی کئی ایک دیگر ہیں کہ جس طریقے سے کوئی جانور، کوئی بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے تو وہ غیر محفوظ ہوتی ہے. بالکل مسلمان اسی وقت تک محفوظ ہے، مسلمان اسی وقت تک کامیاب ہے، مسلمان اسی وقت تک مقبول اور معتبر ہے جب تک وہ وحدت سے جڑا ہوا ہے. اگر وہ اس وحدت سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی مثال اس بچھڑے ہوئے جانور یا بکری کی طرح جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی اور اب اس کو کوئی بھی بڑی آسانی سے اپنا شکار کر سکتا ہے. بالکل بنا سکتا ہے. وجہ فرمایا آپ نے. ناظرین ہم جو ہے اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. میں شیئر یہی کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے تمام دیکھنے سننے والوں کی درخواست ہے کہ کثرت درود کا اہتمام کریں اور مجھے آپ سب کو دعا میں یاد کریں. علماء بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. بس میں ایک مزید ایک چیز ماشاءاللہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ہی چیز ہے جو ذریعہ نجات ہوگی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بار بار اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہمیں یکجا رہنے میں اور اخوت اور بھائی چارگی کی فضا میں رہنے میں، کیونکہ اللہ پاک نے دین کو مکمل فرما دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ. تو بس ہمیں کرنا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث احکامات اور اللہ پاک کی وحدانیت کا کرنا ہے وہ سب کچھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ خطبے کو اور دوسروں کی بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی ہمیں ضرر پہنچا سکتا ہے. اگر ہم ان چیزوں سے منحرف ہوتے ہیں تبھی نقصان ہوتا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی اچھی سجیشنز دیں. اسی سجیشنز پہ جو ہے ہم علماء کرام کا موقف بھی جانیں گے اور جانیں گے کہ وہ ہمیں مزید کیا بتائیں گے اتحاد امت کی اہمیت کے حوالے سے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हम बात करें, इसकी अहमियत को उजागर करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करें कि इत्तेहाद उम्मत क्यों ज़रूरी है और हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। आज का नौजवान, आज का इंसान और आज का मुसलमान, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो इत्तेहाद उम्मत के लिए कोई ना कोई कोशिश करे, कोई ना कोई एफ़र्ट करे, और जिस तरह से एफ़र्ट्स जारी रहती हैं उसी तरह से रिज़ल्ट्स भी आना शुरू होते हैं। अगर पूरे माशरे की बात की जाए तो माशरे के लिए कितना ज़रूरी है अल्लामा साहब कि इत्तेहाद उम्मत के कॉन्सेप्ट को लेके चलें। पाकिस्तानी माशरे की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त इस ज़रूरत को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब तक हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात जो हैं, जी जी, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिए हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मुहर्रमात हैं, जी जी, कुछ से करने का हुक्म दिया, कुछ से रोका है। जो करने का हुक्म दिया है उसमें एक तो ये है कि सुलह करो, एक दूसरे से इत्तेहाद और मुत्तहिद रहो। ठीक, इसको तो सब बंदे जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन जिससे मना किया है उसको, क्योंकि बच्चों तक, जवानों तक, जो आपने कहा कि आज के नौजवान था, आज के नौजवान को इस बात को समझना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ सुलह को कहा है वहाँ फसाद से भी मना किया है। यकीनन ऐसे, यानी ये फसाद करना अपनी ज़ात में फ़ेल हराम है, बेशक बेशक, और फ़ेल हराम वो है जिसका करना गुनाह है। जब बच्चा या नौजवान, या हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये जो सूरह आराफ में, सूरह हुजरात, सूरह शुअरा, सूरह अंबिया, सूरह अर्राद, सूरह माइदा, इनमें कई आयत हैं इस तरह की, जैसे कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा में कि आयत नंबर 16 है कि कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। खाओ अल्लाह का रिज़्क़, पियो, लेकिन अल्लाह फसाद की इजाज़त नहीं देता। बेशक ऐसे ही कि ज़मीन के अंदर तुम फसाद बन कर रहो और फसाद बर्पा करो और मुसलमानों का सुकून बर्बाद करो। और दूसरी आयत इसी तरह अल्लाह फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि तसऔन फिल अर्ज़, वो मतलब है कि ज़मीन में फ़साद करने में दौड़ में लगे हुए हैं कि फ़साद हो मुसलमानों में, या मुसलमान इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो फितन और फसाद करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, याद रखो, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। जब हम अपने बच्चों को ये फसाद और फितना और ज़मीन पर रहने का अल्लाह ने हक़ दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये हक़ नहीं दिया कि उसके ज़मीन में आप फितना और फसाद करो और दूसरों को मतलब है कि मुसलमानों का जीना भी हराम कर दो, और एक दूसरे का जीना एक महल्ले में, एक घर में, एक शहर में। ये फसाद करने से पहले सोच लेना कि इस काम से अल्लाह ने मना किया है, और जैसे अल्लाह मना करने, इसलिए दूसरी जगह फरमाता है कि वला तत्तबे सबीलल मुफ़सिदीन। ये बहुत बड़ी कुरान की आयत है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जो उन लोगों की तबाह मत करना, उनके पीछे मत जाना जो ज़मीन में फसाद करते हैं, फितना करते हैं। अल फितना अशद्द मिनल क़त्ल, ये फितना और फसाद को हम आम चीज़ ले रहे हैं। खुदा के नज़दीक ये कत्ल से बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह कबीरा है। आप किसी मुसलमान को, फिर आप इस्लाम से निकल जाएंगे। वो मुसलमान ही नहीं जिसके हाथ से और ज़ुबान से दूसरा महफूज नहीं, फिर आपने ईमान का जाके तोलिए। बहरहाल नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी हो मुसलमान, ये एक हाथ की मानद है। कल यदान, एक दो हाथ है ना, कल यदान का दो हाथों की मानद है। तो हमें मुत्तहिद रहना है, यही कुरान का हुक्म है। और इसको हम आज ये समझ लिया कि अल्लाह का हुक्म है कि फसाद ना करो, फितना ना करो, तो ये भी हुक्म ऐसे ही मानना वाजिब जैसे नमाज का हम वाजिब। बिल्कुल, हम नमाज पे, कुरान पे सब मुसलमान अमल करते हैं, लेकिन ये नहीं इस पे आके भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने फितना और फसाद, और ज़मीन में फसाद करने को, अल्लाह ताला की ज़मीन है और अल्लाह ने इससे सख्ती से मना किया है। बजा फरमाया आपने। मीर साहब, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? जो पॉइंट रेस किया अल्लामा साहब ने कि ज़मीन पर फितना और फसाद से अल्लाह ताला ने मना किया, अब जो इत्तेहाद नहीं करते या फिर इत्तेहाद कुछ हरकतें करते हैं, उनके लिए क्या अहकामात हैं? मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उस पर भी हम डिस्कशन कर लें। देखिए उमा, बुनियादी तौर पर जो बंदा इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं करता, मसलन हुक्म है मुत्तहिद होने का, तो वो मुत्तहिद नहीं रहता, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि गुनाह और मासियत का मुर्तकिब होता है। हुक्म है तफरका से बचने का और तफरका न फैलाने का, तो वो तफरके का बायस बनता है। ये एक स्टेज है।
دوسری یہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل سے پیچھے رہ گیا، اس نے وہ عمل نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ایک یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کو جاننے کے باوجود ان پر چلتا بھی نہیں ہے. صحیح، یہ پہلی سٹیج تھی. دوسری سٹیج یہ ہے کہ ان کے خلاف چلتا ہے. وہ تو بغاوت کا مرتکب ہے، صرف معصیت اور گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، وہ الہی قانون کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے مالک اور خالق کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنا چاہتا ہے بالفعل. آپ نے جس ہمارے معاشرے کے مناسبت سے یہ سوال کیا اس تناظر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے امت کو تسلیم ہی نہیں کیا. ہم گروہ ہیں، امت کو تو ہم مانتے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. پوچھ کے دیکھیں نا ذرا کسی اسلام کے ٹھیکیدار سے، یہاں تکفیریت کا دور دورہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں تو ہر جو بندہ ہم پہ ایمان نہیں لا رہا، جو ہماری رائے سے، جو ہمارے اجتہاد سے متفق نہیں ہے، حالانکہ ہم کون ہوتے ہیں کہ جن کی بات سے اختلاف کرنا حرام اور ناجائز ہو جائے. صحیح، بالکل. صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درمیان بھی اختلاف رہا. اختلاف ایک اور چیز ہے، پھر لوگ اس کو گٹ مٹ کر دیتے ہیں. اختلاف اور چیز ہے، عداوت، دشمنی، انتشار اور فتنہ اور چیز ہے. اختلاف کو تو حضور نے رحمت قرار دیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف جب تک کہ وہ اس جہد اور عرق ریزی اور تحقیق کے معاملے میں کسی کی رائے، کسی کی سمجھ، کسی کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہے، کسی کی دوسری ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. جب اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت اس وحدت کو ہم پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، مجھے دوسری اس سے اتفاق نہیں ہے، میری ایک یہ رائے ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جب اختلاف کی بنیاد پر فرقے بننا شروع ہوئے، الگ الگ مذہب، فقہی مذہب تشکیل پائے، پھر اس کے بعد نیچے آ کر ہماری من پسند کے اپنے اپنے اداروں کے مذہب بن، اپنے اپنے اداروں پہ. پہلے تو یہ تھا نا کہ 1 ملین یا 10 ملین لوگ اس رائے پہ متفق ہو گئے، جیسے ہماری فقہ حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ وغیرہ. اب اس سے نیچے آ کے ایک ہی استاد کے 2 شاگردوں میں اختلاف ہوا، انہوں نے اپنا اپنا مدرسہ بنا لیا. پھر مدرسوں کا اختلاف، پھر مساجد کا اور مراکز کا اختلاف. اب جس کو ہم بھگت رہے ہیں، اگر یہ کڑوا سچ ہم نہیں کہیں گے اور اس ذمہ دار اس کے اوپر ایک فورم کے اوپر بھی ہم نہیں کہیں گے، تو میرے خیال میں یہ بددیانتی، میں اس بددیانتی کا مرتکب تو نہیں ہونا چاہتا. بالکل. روک کے پوچھیں ذرا کسی امام کو، کسی عالم دین کو کہ کیا وہ دوسرے مکتبہ فکر کے افراد کو مسلمان سمجھتا ہے؟ مسلمان سمجھے گا تو امت کا فرد سمجھے گا نا. وہ اس کو امت ہی نہیں سمجھتا، وہ اس سے اتحاد کیوں کرے گا؟ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ایک تو بہترین علاج تو دیکھیں نا، قرآن مجید کے اندر ہر شے کا حل اور علاج موجود ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سدا بہار، ان کے اندر حل موجود ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. بالکل. ہم باغی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے کیا حل ہے کہ ریاست کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ریاست کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے. وہ قانون سازی کے ذریعے، وہ حکم سلطانی کے ذریعے، وہ مسلمانوں کے اجتماع، مسلمانوں کے اجماع، مسلمانوں کے اتفاق کے ذریعے اس کے پاس قوت نافذہ ہے. بالکل ہے. میرے اور ان کے علامہ صاحب کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں، ہم عمل نہیں کروا سکتے، اسے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. ریاست کھیلے نا. آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سیاست کے اندر ہمارے باقی معاشرے کے دیگر جو گروپس ہیں یا جو مختلف ہماری فیلڈز ہیں، ان کے اندر بھی اختلافات تو ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. سائنٹسٹ کے اندر بھی اختلافات ہیں، پولیٹیشنز کے اندر بھی اختلافات، ساروں کے اندر ہیں. اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک کلیہ جب سے ہمارے اس زمین پہ آیا ہے، اس کے بعد تو ہر کوئی اس کو استعمال کرتا رہا ہے، مسلمان اور غیر مسلم سارے. لیکن اس وقت کی دنیا کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر دیگر بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت اور انتشار کی آگ سے بچنا ہے، کیونکہ امن اور سلامتی کا نام تو ہر کوئی لیتا ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہے بھی بہت سو کو کہ یہ معاشرے کی بقا کی ضامن ہے. جس معاشرے میں امن نہیں ہے وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. بالکل. ہم نے اپنے اس ملک کو لاکھوں انسانوں کی قربانیاں دے کے لیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری مختلف اداروں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں. لاکھوں لوگ اس میں بھی چلے گئے. یقیناً ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی کہ ہم نے اس معاشرے کو بچانا ہے، اور کل کی ہماری نسلیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں. اگر آج ہم آگ چھوڑ کے جائیں گے تو کل وہ ایک علاوہ اور ایک بھانبڑ مچے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. آج ہمیں اس کو پیچھے کرنا ہے، اس کو مطلب منیمائز کرنا ہے یا ختم کرنا ہے. اس کے لیے جی مؤثر مضبوط قانون سازی کی ضرورت ہے. قانون سازی ایسے وہ بٹھا دیا جائے، آپ جورسٹس کو،
اسکالرز کو، علماء کو بٹھا کر اگر دیگر بہت سارے معاملات میں اتفاق ہو سکتا ہے اور اعلامیے جاری ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا یعنی ذمہ دار فورم کے اوپر، میں پھر کہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے یہ لفظ جملہ کہنا چاہیے کہ نہیں، ایسے نہیں. ہمارے ہاں ویسے تو ریاست کا آئینی سربراہ صدر مملکت ہوتا ہے، لیکن صدر ہی سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اور اسی کی زیر نگرانی ہم کوئی اعلامیہ اور کوئی جناب وہ قومی پتہ نہیں کیا بیانیہ جاری کر دیتے ہیں. بھائی جہاں جو پاور ہاؤس ہے ملک کا، صحیح، میں اپنی اس کے اوپر اگر ادارہ آپ کا بھی اس سے اتفاق نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہتا ہوں کہ جو طاقت کا مرکز ہے ان لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. اس ملک کے اندر جو ادارے طاقت کا مرکز سمجھے جاتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس فرقہ واریت اور اس انتشار کی فضا کو کنٹرول کریں. کیسے؟ انہیں ایک دوسرے کو مسلمان منوانے کے لیے بٹھائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے اور ان کے درمیان ایسی ہیں جو کفر و اسلام کا باعث ہیں، اس کے اوپر اگر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کریں. اور ایک مستقل اور کتابوں کے اندر سے، لٹریچر میں سے وہ مواد جو نفرت کا باعث ہے. اس مسجد کا بندہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ وحدت کہاں سے آئے گی؟ صحیح، یہ یکجہتی کہاں سے آئے گی؟ اتحاد کہاں سے بنے گا؟ یہ جو گلی محلے کے اندر فساد اور فتنہ اور فرقہ واریت اور یہ جو ہمارے ہاں وہ موجود ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے، وہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اگر ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کی سزا کیا ہوگی؟ بالکل. اور فساد کی سزا خود قرآن مجید نے مقرر کی ہے، جو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس کے اوپر پھر آگے فرمایا کہ جو فتنہ و فساد کا باعث بنے اور لوگوں کو ہراساں کرنے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کا باعث بنے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کی ہے قرآن مقدس، انہیں ملک بدر کرنے کی بات کی، بے شک ان کی قتل تک کی سزا ہمارے آئین میں بھی اور دیگر جگہوں پہ موجود ہے. قوانین ہیں، اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ان کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ امپلیمنٹیشن اگر کر دی جائے تو میرے خیال رہا یہ کہ معاشرے کو کتنی ضرورت ہے. معاشرہ تو کوئی معاشرہ بھی غالباً حضور مولا علی کا فرمان پاک ہے نا کہ کفر پر معاشرہ رہ سکتا ہے، ظلم پر نہیں چل سکتا. بے شک، بے شک. تو اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہی نہیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آپ نے امن والی جگہ پہ لا کر کے بندوقوں کو رکھ دیا. جس دین نے محبت کا، رواداری کا پیغام دیا تھا، اس دین کی پہچان ہی آپ نے انتہا پسندی اور تکفیریت اور آپ نے فرقہ واریت کر دی. بالکل. ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اتحاد امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انڈیویجول ایفرٹ کتنی ضروری ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس رسپانسبلٹی کو کون پورا کرے گا، اس پر اپنے دونوں علماء کرام سے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم ساجد علی تبسم سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر کمال خدائی. یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر کمال خدائی. یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب
سخن پہ قربان نبی جی تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر کمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اجمل جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اتحاد امت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. اتحاد امت کے تقاضے کیا ہیں، یہ تقاضے ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جان رہے ہیں علماء کرام سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ اتحاد کا کانسیپٹ کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اوورآل معاشرتی سطح پہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں کہ اتحاد امت کی ضرورت کو ہم نے پورا کرنا ہے. جہاں اسٹیٹ کا کردار ہے وہیں انڈیویجول کردار بھی ہم نے ہی ادا کرنا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں علامہ اختر عباس صاحب ہیں، مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ہیں، اور ساجد علی تبسم ہیں. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم جو ہے وہ میر صاحب سے گفتگو کرتے، بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کے علامہ صاحب بات کریں، وہیں بینگ این انڈیویجول ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ایک فرد کی جو ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تمہیں اس وقت تک ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے، اللہ اکبر، کہ انتم مسلمون، کہ تم مکمل مسلمان ہو. مکمل مسلمان کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہو، وہ فتنہ نہ کرے، فساد نہ کرے. ہمارے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جو صاحب ایمان ہو گیا، بھائی اسلام لے آیا جی، اس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جی، بس وہ ابتدا دیکھتا ہے، انتہا نہیں دیکھتا. قرآن کہتا ہے کہ اس عقیدے کو موت تک، وانتم مسلمون، موت نہیں آنی، موت آؤ جب آئے اور تم صحیح مسلمان ہو. بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ایمان کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن خاتمہ بالایمان جس پہ موت آ رہی ہے اس وقت مسلمان ہے کہ نہیں؟ اس وقت وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس پڑوسی، اس کے رشتہ دار، دوسرے مسلمانوں کے فرقے، وہ سب محفوظ ہوں. پہلی تو بات یہ. اس کی اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی 100، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں قبلہ نے بھی روشنی ڈالی. وَاعْتَصِمُوا، اس میں بڑا پیارا سا ایک اشارہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کہ اللہ کی رسی کو، یہ جو رسی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن مجید کا ہر مثال، وہ اپنے اندر ہدایت کا ایک سمندر ہے. اب رسی اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے رہا ہے. ہم یہ تو سارے علماء کہتے ہیں کہ رسی کو پکڑو، رسی کو سمجھو. رسی چند دھاگوں سے بنتی ہے،
آپ اس کو کیا کہتے ہیں فولڈ کرتے ہیں بالکل. تو وہ جا کے پھر مضبوطی لے. اگر ایک ایک دھاگا ہو یا ایک ایک اس کا وہ تند ہو تو کوئی وہاں پہ پھر مسلمان وہ متحد نہیں ہو سکتے. اگر رسی آپ نے سمجھ لی ہم توحید کی اس رسی کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ تب ہم مسلمان متحد ہو سکتے ہیں جب رسے کی طرح ایک دوسرے میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بازو سے بازو ملا کر ایک مضبوط رسہ بنے. آگے ولا تفرقو، یہاں پہ اللہ منع کر رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کون تم اعدان، اب دیکھیں نا اس کو بطور نعمت قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا تمہارے اوپر لطف اور کرم ہے کہ پہلے تم دشمن تھے. کافر دشمن ہی ہوتا ہے نا، ہم اگر مسلمان نہیں تو دشمن تھے، پھر تم اسلام میں آئے، توحید کے جھنڈے میں آئے، تم نے کہا لا الہ الا اللہ. اب کیا ہو گئے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو راسخ کیا ہے. اب تم مسلمان کلمہ بھی پڑھو اور محبت کی چیز نظر نہ آئے، کلمہ بھی پڑھو اور وہاں پہ جناب نفرت کی گفتگو، یعنی باہر اندر بہت سارے، جیسے اعظم کا بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں، پتہ نہیں وہ کس قرآن کو مانتے ہیں، کس دین کو مانتے ہیں، اندر اور باہر اور ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. یہ اندر باہر خدا کو، اسی کو منافق کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اتحاد کی بات کریں گے، دہشت گردی کی مذمت کریں گے، اور اندر جا کے وہ پتہ نہیں کیا کریں. ایسا عالم کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم یہاں بھی اتحاد کی بات کریں گے، اندر بھی اتحاد کی بات کریں گے، اور ہم نہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اتحاد چاہتا ہے، اللہ محبت چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی محبت، اور تب جا کے. اور یہ اس کا آگے کے قرآن کہتا ہے ما اصبحتم بنعمت اخوانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بطور نعمت لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. بھائی کو وہ کتنا بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پدری بھائی ہے، پدری بھائی سے بڑھ کر بھی یہ رشتہ ہے. پدری بھائی اگر کافر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. اگر میرا بھائی کافر ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یا کسی کا بھی، تو رشتہ ختم. لیکن یہ ایمان والا رشتہ نہیں ٹوٹتا. اس کو اللہ نے بطور نعمت کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے کہ اس نعمت کو مد نظر رکھو کہ تمہارے پاس دین ہے، اسلام ہے، اور اس کا اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ کی وحدانیت، محمد مصطفیٰ کی رسالت، قرآن کو مانتا ہے، کعبہ کو مانتا ہے، وہ دوسرے کو کیسے کافر کہہ سکتا ہے؟ دوسرے کے بارے کیسے وہ نفرت اپنے دل میں رکھ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. اس کا مطلب یہ مسلمان صحیح نہیں. مسلمان ہو تو اللہ نے اس کو محبت سے تعبیر کیا ہے. محبت اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے نکلنی چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے. اور اس کے لیے یا تو وہ یہ قرآن سے نا واقف ہے، یا پھر اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کا اسلام توحید پہ ہے، اگر یہ توحید کو مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قبلہ ہے کہ، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ دوسرے بھائی کو محبت سے پیش آئے. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت پیغام. میر صاحب، اس میں آپ کیا ایڈ کریں گے؟ جو علماء کرام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آغا صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، اس میں ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں اور کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ یہ کون دیکھے گا اور اس میں کون کردار ادا کرے گا؟ جی، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا. میں جو بات آغا صاحب کر رہے تھے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بہت خوبصورت قرآن مجید نے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں کو ملایا، اور پھر تم اللہ کی نعمت اور اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب یہ اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے نا، اسے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نا، ریاست مدینہ کی، تو آپ نے وہاں اس کا عملی مظاہرہ روز اول سے دکھا دیا. یقیناً مواخات مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ حتیٰ کہ لوگوں کو جائیدادوں میں ایک دوسرے کا ہیو اور ہیو ناٹ کے تصور کو اس طریقے سے آپ نے ملا دیا کہ ختم ہی کر دیا. جس کے پاس کچھ ہے وہ دوسرے کو دے، ایک دوسرے کے مال و اسباب میں، وسائل میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک کر کے عملی اس کا نمونہ پیش فرمایا، اور ایک وحدت کی بے مثال اور
بے نظیر قسم کی آپ نے جو ہے نا ایک اس نمونہ اور ماڈل پیش فرمایا. یقیناً اسے ان تعلیمات کو حضور علیہ السلام کی دی ہوئی اور اللہ کی اس نعمت کو باقی کیسے رکھا جائے؟ سوال تو آپ کا یہی ہے. بالکل. اس میں بنیادی کردار، جیسے میں نے کہا ریاست کا کردار ہے، تو یہی نہیں کہ ہم سارا کچھ ریاست پہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ہمارا بھی بحیثیت اکائی، بحیثیت ایک یونٹ کے ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارے گھر کا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم وہ اپنے کیا اس کو کہتے ہیں کہ دانش ورانہ جو ہمارے ٹی ویز کا جو ایک سٹائل ہے اس میں لپوٹ کے الفاظ بیان کرنے کے بجائے میں براہ راست تشخیص اور علاج دونوں کو اکٹھا کر کے سادے دیسی انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی نفرت نہیں ہے. جو بندہ بھی نفرت کا باعث ہے وہ میرے مکتبہ فکر کا ہے، وہ دوسرے کے مکتبہ کہیں کا بھی ہے. ایسی جگہوں سے لوگ اپنی اولادوں کی حفاظت کریں جہاں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے. خواہ وہ کوئی عصری ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، کوئی مسجد مکتب ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بھی ہے، یا پھر بنیادی طور. اور میں اس کا کنکلوژن بھی آپ آخر میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نفرت انگیز اور نفرت پھیلانے والے لوگوں سے بچنا بھی ہے اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بچانا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انتخاب کریں تو اچھے ادارے اور اچھے استاذ کا انتخاب کریں. آپ کسی کا واعظ بیان سننے کے لیے انتخاب کریں. بڑی سادی بات ہے، 100 دلیلیں کوٹ کر کے بھی اینڈ پہ آپ اسی ریزلٹ پہ پہنچیں گے کہ حضور نبی رحمت کی تعلیمات میں نفرت نہیں ہے. بے شک بے شک. جو نفرت پھیلاتا ہے وہ حضور کی تعلیمات کو عام کرنے والا مبلغ نہیں ہے. اس کا اپنا من، اس کے اندر کی غلاظت تو ہو سکتی ہے، وہ شریعت نہیں ہے. یقیناً. تو حضور کی جب تعلیمات محبت پر، رواداری پر، اخوت پر مبنی ہے، جہاں یہ سودا بکتا ہو اس دکان کے آپ گاہک بن جائیں. جس مبلغ، جس وائز کے پاس آپ کو یہ چیز ملتی ہو وہ، اور اس کے پیچھے آپ چلیں. جیسے ابھی انہوں نے آیت پڑھی کہ ان کا پیچھا مت کرو جو فساد پھیلاتے ہیں، یا ان کی اتباع مت کرو. بالکل ایسے ہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود مبلغین، واعظین یا معلمین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قوم کی ان خطوط پر تربیت کریں. دیکھیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہماری ان نفرتوں کا نقصان تو امت کو ہے ہی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ عالم کفر اور اسلام دشمن طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں. بالکل. ایک طرف ہم اپنا قومی شرازہ بکھیر رہے ہیں. ابھی آپ نے محرم الحرام کی اپنا خوبصورت اور مقدس لمحات اور ان ایام اور لیل و نہار میں دیکھا کہ جہاں محبت کی بات ہوتی تھی، امام حسین کے پیغام میں. اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، میر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں اتحاد امت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے، اور موجودہ صورتحال میں، موجودہ دور میں اتحاد امت کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، اس ضرورت کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اس میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، بینگ این انڈیویجول ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہم اس پر بریک پہ جانے سے قبل میر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. میر صاحب آپ کی بات ادھوری رہتی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ اسی کو ہم مکمل کریں اور کنٹینیوٹی میں جائیں کہ جو اتحاد امت کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا کون ہے اور پورا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. جی میں گزارش کر رہا تھا اس وقت کہ ایک طرف ہم اپنی وحدت کو بکھیر رہے ہیں، دوسری طرف ہم غیر مسلم یا اسلام مخالف طاقتوں کو بھی سٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس طرح کے اقدامات کریں، میں نے اس کی مثال آپ کو محرم شریف کی دی کہ ان مقدس گھڑیوں میں تقریباً امت کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا تھا ذکر اہل بیت کا اور امام حسین اور ان کے رفقا کے مناقب بیان کرنے کا، شہادت کا. تو کچھ بعض اعلیٰ کار، بعض ایسے لوگ، وہ ادھر کا آصف ہو، ادھر کا آصف ہو، محرم سے پہلے کی بات ہو، محرم کی بات ہو، ایسے غیر ذمہ داری، واعظین کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ایک نفرت کی ایسی فضا چلی ہے جسے اب تک ہم بجھا نہیں پا رہے، ہم اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے. اور ابھی اس کے اوپر بیٹھے کے اور اس کے اوپر جو جتھے اکٹھے ہو رہے ہیں وحدت کے، اتحاد کے نام پر،
اچھی بات ہے، جتنی وعدت کی بات ہو، سبق بولا، امت کو یاد کرائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اکٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی پوچھ لے. میں تو اس جرت کر کے اگلے سٹیپ پہ سوال کرنا چاہتا ہوں، فرنٹ فٹ پہ آ کے، کہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ساتھ میں بغل میں بیٹھے ہوا مسلمان ہے، آپ اس کے پڑھائے ہوئے جنازے اور اس کے پڑھائے ہوئے نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ جب تک یہ بنیادی تفرقات یا بنیادی یہ جو ہمارے فتنے اور انتشار ہے نا، یہ نہیں ختم ہوں گے، اس وقت تک محض نعرے اور کھوکھلے دعوے نہیں. اچھا میر صاحب، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسی باتوں کو ہوا کہاں سے ملتی ہے؟ اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے جس کو ہمیں کسی صورت کنٹرول کرنا ہی کرنا. ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول اور ایک بہت بڑا اب ایسا سورس آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں پہلے ایک مجلس میں ہوئیں وہیں ختم ہو جاتی تھی، اب وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لائیو چلنے اور چلانے کا جن لوگوں کو شوق ہے وہ ذمہ دار اگر نہیں ہے تو انہیں لائیو چلنے چلانے کی اجازت ہی نہ دینا. ہمارے ادارے موجود ہیں مختلف. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چلتے ہیں تو ایک دفعہ ایک بندہ غلطی کرے، آپ اس کو عبرتناک سزا نہیں دیں گے تو وہ پلٹ کے وہی غلطی کرے گا. یقیناً ایک ہی قسم کی غلطی اگر دوسرے فرقے والا کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی تو یہ جوابی کارروائی کرے گا. قانون جب حرکت میں آتا ہے اور وہ مجرم کو سزا اور قانون کے کٹہرے میں لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دیکھیں نا، سزا کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ تصور یہی ہے سزا و جزا کا کہ تاکہ برائی کو ختم کیا جا سکے اور نیکی کو پروان چڑھایا جا سکے. تو جب سزا اور جزا کا جو قانون اور عدلیہ کا جو ایک محکمہ ہے وہ یا ایک نظام ہے جو سزا و جزا کا، جب وہ مفلوج ہو جائے گا، جب وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی انتشار ہیجانی کیفیات تو پیدا ہوں گی. اب جو سوال تھا اس کی روح کی طرف لوٹتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے وائزین مبلغین کو بھی اپنی ترجیحات نئے سرے سے سیٹ کرنی ہے، پرائرٹیز انہیں بھی سیٹ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ایز این انڈیویجول ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہماری ترجیح کون سی ہے، ہم نے کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا تھا میں کنکلوژن اس اپنی مختصر گفتگو کا عرض کروں گا تو وہ یہ ہے کہ آپ بنظر غائر دیکھ لیں، بڑی عمیق نظر سے آپ پوری تاریخ اسلامی کا مطالعہ کر لیں تو حضرات صوفیاء کرام جو ہیں وہ ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں محبت کی تعلیم دی. ہمیں صوفیاء والا، ہمیں اولیاء کرام والا، اہل اللہ والا راستہ اپنانا پڑے گا. علم والا کہیں نہ کہیں جا کے اپنے علم کا یہ نہیں کہ علم کی میں نفی کر رہا ہوں، یعنی محض علم والا جس کا من روشن نہیں ہے، صرف ظاہر وہ کیلو کال کی حد تک ہے، تو جس کا من روشن ہے اور اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس شخص کی اگر آپ پیروی کریں گے، اور وہ جو فرمایا کہ تمہارے اندر ہر دور میں ایسا ایک طبقہ رہنا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، ہیں جی، ہر دور میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جن کی تعلیمات، جن کے ڈیرے پہ، جن کے خانقاہوں پہ آ کے غریب و امیر کا فرق مٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مذہب سے بھی بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ان لوگوں اور ان کے لوگوں کی تعلیمات کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. پھر ان کے اوپر جو ہیڈز ہیں، جو ان کے اوپر سرخیل ہیں، جو ان کے اوپر رہنما ہیں، وہ وہیں جا کے بات ختم ہوتی ہے جن کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ وہ حضور نبی رحمت سے لے کر صحابہ اکرام حضرت مولا علی اور آل بیت اطہار سے لے کر آج کے دن تک وہ پوری ایک لڑی ہے جس کے اندر محبت، اخوت اور رواداری کی تعلیمات ہمیشہ عام کی گئی ہیں. ہمیں اس راستے اور اس پیٹرن اور اس ٹریک پہ جانا ہوگا جو یہ بیرونی ایجنڈاز پہ ہیں یا ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں، جو کچھ بھی ہیں. جو بندہ بھی فتنہ پروری کرتا ہے وہ نہ پاکستان سے مخلص ہے، نہ اسلام سے مخلص ہے، نہ ہمارے مجتمع اور معاشرے سے مخلص ہے، نہ میرے آپ سے مخلص ہے. ایسے بندے کے پیچھے ہم کیوں چلیں گے؟ اس کو پروموٹ کیوں کریں گے؟ اس کی پروموشن کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہمیں تو اس سے لا تعلق. اچھا، یہاں پہ جیسے لاز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، تو لاز تو موجود ہیں جو کہ ایسے مواد کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، کنٹرول بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہے. تو اس میں قانون کس طرح سے حرکت میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ایک تو آپ کی جو انتظامیہ ایگزیکٹو ہے نا، اس کے پاؤں میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے سکے. ہماری سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ بہت سارے معاملات میں بڑی کمزور ثابت ہوتی ہیں. یہ اپنا آپ بچانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے، کوئی فرقہ مخالف نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، مصلحتوں کا شکار ہو کر یہ مضبوط ہاتھ نہیں ڈالتے. ابتدائی ہاتھ تو کس نے ڈالنا ہے؟ وہ ایگزیکٹو کی طرف سے آپ کی پولیس یا جو آپ کی فورسز ہیں انہوں نے بندے کو پکڑنا ہے، لا کے عدالت میں پیش کرنا ہے. ایک یہ پروسیجر. دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیارات ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، سو موٹو. تو وہ سو موٹو بھی ہم اپنی معذرت کے ساتھ اپنی پسند اور ناپسند پہ لے لیتے ہیں، اور جو بندے پکڑ کے لے آتے ہیں ہمارا پروسیجر اتنا کمزور ہے کہ وہ پروفڈ دہشت گرد بھی چھوٹ کے چلے جاتے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر. اب دیکھیں نا، وہ کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ گاڑی کے نیچے آ کے پولیس والا مر گیا ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہوا. تو ہمیں ایک تو اپنے پروسیجر کو بھی، جو پروسیجر لا ہے اس کی بھی اصلاح اور اس کی بھی ہم نے کانٹ چھانٹ کرنی ہے.
میں سمجھتا ہوں پیچھے بنا بھی تھا وہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور دیگر چیزیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، فتنہ پرور ہیں، انہیں روٹین کے لاز اور قواعد سے اور رول سے ہٹ کر انہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے سپیڈی جسٹس کے تحت. انہیں پکڑے، انہیں مطلب ہے نشانہ عبرت بنانے کے لیے ان کا تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے بالکل. اور باقی گواہوں کو، دیگر جو چیزیں ہیں ایویڈنسز، ان کو سیکیور اور ان کو صیغہ راز میں رکھنے کی ذمہ داری اداروں اور ریاست کی ہے. یہ لیک آؤٹ نہ ہونے دیں اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جیسے یہ آپ کا چینل ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے تو اللہ جزا دے، باقی چینلز کو اور خاص طور پہ ریاست کی نگرانی میں چلنے والے چینل کو صحیح حقیقی معنوں میں اتحاد امت اور یگانگت کے لیے تعلیمات عام کرنے کے لیے ان علماء کا سہارا لیں جو جیسے ابھی آغا صاحب بات کر رہے تھے، جو اندر باہر سے ایک ہوں، جو واقعتاً محبت، وحدت، یگانگت چاہتے ہوں، جن کا لٹریچر محبت پر مبنی ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب میں نام آ گیا تو میں اس کو لیے دیتا ہوں کہ جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر 30 سال محنت کی ہے ماشاءاللہ. ہمارے ہاں اداروں کے پاس ان کی پروموشن نہیں ہوگی، پبلک بھی نہیں کرے گی. کس کی کرے گی؟ جو آگ لگائے، جس کی ریٹنگ بنتی ہے. بالکل صرف چینلز پہ ریٹنگ نہیں بنتی، معذرت کے ساتھ ماں یہ جلسوں کی بھی ریٹنگ بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمارے پروگرامز، محافل کی بھی ریٹنگ بنتی ہے. جو زیادہ آگ لگائے گا اس کی کلپنگ زیادہ چلے گی. ان تمام چیزوں کو ایک طرف تو سنجیدہ علماء اور معتبر جو ہمارے زعماء ہیں ان کو دیکھنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری حکومتوں کو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر حکومتیں بے اختیار ہو جاتی ہیں اور ادارے با اختیار ہوتے ہیں. بس اوقات ان اداروں کو اپنا کردار، یقیناً یہ کردار ادا کرنا ہے. اس پر مزید جو ہے وہ سولوشنز اور سجیشنز پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ساجد علی تبسم سے گزارش کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. کہ بعد مدت، کے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. سر جھکاتے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. سر جھکاتے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इत्तेहाद उम्मत, इसकी अहमियत, ज़रूरत और तकाज़ों को हम डिस्कस करें। इन तकाज़ों को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किन तालीमात, किन पैगामात और किन अहकामात पर हमने गौर करना है, इस पर हम ब्रेक पर जाने से कबल गुफ्तगू करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आगा साहब, आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ हम तरबियत की बात कर रहे हैं, जहाँ हम किरदार अदा करने की बात करें, जहाँ ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के हवाले से बात करें, तो इत्तेहाद उम्मत का जब हम रास्ता इख्तियार करते हैं, जब वो डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो किन स्टेप्स पर हमने अमल करना है, इसके हवाले से हमें गाइड कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे दरमियान और जो तुम्हारा नबी है, अल्लाह का आखिरी नबी, जो हमारे पूरी कायनात का नबी है, तो वो उसवा हसना है। बेशक बेशक। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जितने भी कलमात और जितना भी इल्म पहुँचा है, तो हमें उनको नमूना अमल बनाना चाहिए यकीनन। और फिर उसके बाद जिनको उन्होंने अपनी ज़ुबान चुसाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़ुबान चुसा के ये एक इशारा दिया है कि ये मेरी ज़ुबान है, बेशक। ये जो बोलेंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो बोलेगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी अगर हम वो खुतबा देखें जो अपने भाई मोहम्मद ने हनफिया को लिखा कि मैं ये क्यों जा रहा हूँ, तो उसमें पूरा खुतबा ये है कि अल्लाह की गवाही दी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की गवाही के बाद कहते हैं कि इन्नी लम अखरुज आशरम वला बातरम वला मुफसदा, कि मैं जो मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा मकसद ज़मीन में फ़साद करना नहीं है। यानी आपका इमाम जब कह रहा है कि हमारा मकसद फ़साद करना नहीं, हम मुफसद फैलार से नहीं, तो हमें उनकी सुननी चाहिए और ऐसे कामों से परहेज़ करना चाहिए जिससे ज़मीन में फ़साद होता है। ये अगर आप वो बंदा स्टेज पे आने वाला मुकर्रिर ख़तीब इमाम हुसैन की इस बात को नहीं समझ सका, तो उसने अपने ऊपर भी जुल्म किया, कौम के ऊपर भी। अगर वो समझता तो कोई भी फसाद वाली ऐसी हरकत और ऐसी बात करने से वो बचता है। जिसने इमाम को तब पढ़ाओ, जिसने अपने इमाम के खुतबे ही नहीं पढ़े, जिसने कभी देखा ही नहीं कि इमाम अपने पहले खुतबे में और जो मदीने में आपने वसीयत उसमें कहा है कि मेरा मकसद फ़साद फैलाना नहीं है, और फ़साद कभी भी इमाम को हुक्म नहीं दे सकते। जो फॉलो आ रहे हैं उनके, हम इमाम हुसैन को मानते हैं और कुरान को मानते हैं, तो हमें चाहिए कि बड़ी ज़िम्मेदारी से, और कुरान मजीद ने तो यहाँ तक कह दिया, वला तुसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयुसब्बुल्लाह अदवम बिग़ैर इल्मिन, कि तुम मना किया अल्लाह ताला ने कि जो मेरे अलावा किसी को मानते हैं जी, वो उनको तो मान रहे हैं ना, उनकी अकीदत उनके साथ है, तो आप उनको भी बुरा न कहो, इसलिए को पलट कर जिहालत में आके तुम्हारे सच्चे रब को बुरा कहते हैं। इससे बढ़कर क्या समझे इंसान, क्या समझाए कि अल्लाह खुद कह रहा है खुद कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सच्चों का भी वो बुरा भला कहेंगे जो लोग इस्तेमाल होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि तालीमात कुरान हकीम और फरामीन मासूम में ही अपनी गुफ्तगू को और अपने अल्फाजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, और हत्तुल इम्कान फसाद और फितने से परहेज़, ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, तब मुआशरा जो है इस आग से बच सकता है। तो इंतज़ामिया के लिए कहा, इंतज़ामिया हर एक में फंसी होती है, वो हर फ़िरके के उलमा के साथ, हर एक के साथ वो अपने तौर पर कोशिश करती है, लेकिन ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये उलमा की है कि वो मुखलिस हो जाएं, खालिस हो जाएं, तो ये इतना बड़ा काम नहीं है, काफ़ी कंट्रोल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मतलब है कि अगर एक फ़िरके का कोई भी, ये ज़हन में रखें और इस मैसेज को हम एक फ़िरके का आलिम ज़ाकिर अगर कोई गलती करता है, कर सकता है, ये इसमें तो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस उलमा की खिदमात और उन बुज़ुर्गों की खिदमात, और वो एक मुल्क में उनका एक नाम है, और वो सब को जनाब एक ही में उसमें डाल के और वो जनाब उनको इस्लाम से खारिज कर दें, काफिर काफिर कहना शुरू कर दें। भाई वो कौन है, कहाँ से आया है, किधर से है, अभी तो इसकी तहकीक होगी जा रही, तो इसलिए उसी की बात को सबको कंडम करना चाहिए
کہ بھئی یہ اس کا اپنا ہے اور اس کا ہمارا کوئی لنک نہیں. تو سارے علماء کو اور علماء کرام کو چاہے کسی کی فرقے میں بڑوں کی عزت کریں گے تو تب بھی تو وہ آگے سلسلہ چلے گا. اس لیے کہ علماء کرام جو علماء حق ہیں یاد رکھیں علماء حق وہی ہیں جو حق بات کرتے ہیں یقیناً اور حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا یا اہل حق ذاق الباطل کہ حق ہے, حق رہے گا. بے شک یہاں حق ختم نہیں ہو سکتا. یقیناً کچھ ایسے ہیں جو حق بولتے ہیں, حق کہتے ہیں, حق لکھتے ہیں, حق پہ ڈٹ جاتے ہیں چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. بے شک بے شک. یہی امام حسین علیہ السلام کی سیرت بالکل. اور یہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بالکل اپنانا بہت ضروری ہے. آغا صاحب آپ نے بجا فرمایا ایک گھر میں تربیت کا جو ہے ذمہ داری ہے وہ ماں باپ دونوں پر ہے. والدین اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ بھی اتحاد کو کانسیپٹ کو سمجھائیں, اتحاد کو سمجھائیں اور اتحاد کے حوالے سے یہی تعلیمات, یہی پیغامات, یہی احکامات ان میں انکلکیٹ کریں. دیکھیں جہاں تک بچے کا معاملہ ہے نا, بچے کا تعلق سکول سے کہ آپ اس کو کس سکول میں ڈالیں. سکول دو طرح کے ہیں, ایک دنیاوی تعلیم کا, ایک مجلس ہوتی ہے, ذکر ہوتے ہیں, محفل ہوتی ہے, علماء ہوتے ہیں. تو یہ والدین کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس سکول میں بھیج رہا ہوں. ایسے سکول میں جہاں تمیز ہی نہیں ہے, نہ حلال کی نہ حرام کی, نہ شریعت کی نہ سنت کی, ایسے سکول بن چکے ہیں. بچے کو بھیج رہے ہیں جناب ماں باپ نماز پڑھے جا رہے ہیں, جمعے پہ آئے ہیں, تہجد تراویح سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بچے وہاں پڑھ رہے ہیں جہاں محرم اور نامحرم کی تمیز ہی نہیں رہتی, نام غلط. ٹھیک ایک اسی طرح ایک سکول ہے ہمارا جو ہم دینی تعلیم کے لیے علماء کے ساتھ, تو اس کو ایسی مجلس میں ایسے علماء سنائیں جو دیکھیں کہ وہ بچے کو کیا دے رہا ہے. کہ آیا یہ توحید پہ رکھے گا, توحید سے ہٹا دے گا, یا اس کو مشرک بنا دے گا, یا اس کو غالی بنا دے گا, یا اس کو اسلام. تو یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تعین کریں کہ دین کن سے لینا ہے اور دنیاوی تعلیم کن سے دینی ہے, تاکہ ان کا دین بھی محفوظ ہو اور ان کا دینی جو ہے روحانی طور پہ جو تربیت ہو. یہ اصل یہ ہے کہ وہ والدین ڈیسائیڈ کریں. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ والدین کی ذمہ داری. ہم یہ ہے کہ جی عقیدت میں بھاگے جا رہے ہیں ہر ایک کی, اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ بہک رہا ہے, توحید سے دور ہو رہا ہے, نماز سے دور ہو رہا ہے, اور اس کو اخلاقیات سے دور ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مجلس اور وہ مقرر اسے بنا نہیں رہا, اسے بگاڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک سکول جا رہا ہے, وہاں پہ اس نے ماں بہن کے اور ایک سارا کچھ احترام ہی ختم ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد اس کی تربیت نہیں کر رہا, اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ ذمہ داری. اور یاد رکھیں قیامت والے دن یوم یفر اخوہ کو آیت ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا ماں سے بھاگے گا, ماں اس سے بھاگیں گے. کل قیامت کے دن یہی اولاد مقدمہ دائر کرے گی اور خدا سے کہے گی پروردگار ہمیں عذاب نہ دے, ان کو دے, ہم سے زیادہ ان کو دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے ہمیں برباد کر دیا. اگر یہ ہمیں سیدھے رکھتے, اچھی جگہ لے جاتے, اچھی تعلیم دیتا, اچھی مجالس میں لے جاتے, تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو والدین کو چاہیے تاکہ وہ گھر میں امن اور آتشی اور دین جو ہے تو اس کو یہی دو سورسز ہیں ان سے حاصل کریں. بالکل, ان کی جو ہے تعلیمات اپنے بچوں کو دیں. اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں کیوں اتحاد نہیں ہے. اگر اس کے ایک ریزن دیکھی جائے تو عدم برداشت بہت بڑی ریزن ہے. کیسے بچوں کے اندر ٹالرنس ڈیولپ کریں, کیسے ان کو جو ہے کسی دوسرے کی بات, کسی دوسرے کی ذات کی برداشت پیدا کریں, اس کے حوالے سے ٹیچرز کا کردار, والدین کا کردار, میں چاہوں گی دونوں کو آپ مرج کر کے کچھ فرمائیں. دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندے کے زیر نگرانی, ہر بندے کو وہ رائی بنایا گیا, اس کے زیر نگرانی کچھ لوگ ہیں, کسی ادارے کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے, کوئی استاذ ہے, امام ہے, مقتدا ہے. تو ان لوگوں سے ان کی جو فالورز ہیں, ان کی جو فالوئنگ ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں, ٹیچر سے اس کے بچوں کے بارے میں. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے ان کو ہم ٹریک پہ لا سکتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے وہ تو بڑی سادی سی بات ہے کہ حضور نبی رحمت نے جو طریقہ کار ہمیں دیا ہے, چونکہ سیرت ہی ہمارے لیے حتمی نمونہ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے خود آپ اس چیز کا پیکر بن جائیں, نمونہ بن جائیں جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں. آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ بچہ نمازی ہو, آپ خدا نخواستہ بد کلامی کریں اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ بچہ شیرین لساں ہو,
ایسے تو نہیں ہو سکتا. جس طرح کا آپ کا کردار ہے یا ایک استاذ کا کردار ہے, چونکہ ہم اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور اب بھی ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ استاذ کی بیشتر عادات آٹومیٹیکلی شاگرد میں آ جاتی ہیں, فالوور کے اندر آ جاتی ہیں, جس کو وہ کاپی کرتا ہے, جس کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے. تو ہمیں آئیڈیل شخصیات, ایسا نہیں ہے, میں ساری مایوسی کی بات نہیں کرتا, ہمارے ناظرین بھی پریشان ہو, معاشرے میں وہ اچھے استاذ تھے جن کے پڑھے ہوئے, جن سے تربیت یافتہ اچھے لوگ آج معاشرے میں موجود ہیں, جو خیر کی بات بھی کرتے ہیں, اتحاد یگانگت کی بات بھی کرتے ہیں, امت کی وحدت کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ خود پڑھ کے تو نہیں آگے نا, یہ کوئی علم لدنی یا ان کے پاس کوئی آسمانی ڈائریکٹ کوئی خدا نخواستہ کوئی نزول تو نہیں ہو گیا, یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے, انبیاء کا معاملہ تو ختم. اب یہ جن سے سیکھے ہیں ایسے لوگ تھے, لیکن ڈے بائی ڈے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اچھے لوگوں کی. ہمیں دوستی دشمنی محلے کی بھی بتانی ہے, ہم خاندان کے تو بتاتے ہیں فلاں 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 ہمارا خیر خواہ نہیں ہے, آپ یہ بھی بتائیں کون کون ہمارا دینی خیر خواہ نہیں ہے. مثلا قرآن مقدس میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, آپ یہود و نصارہ کو اپنا نہیں بنا سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی مکمل پیروی, ان کی ملت کی, ان کے نظام کی, ان کے ساری چیزوں کی پیروی اور غلامی کیوں نہ کر لیں. اب یہ سبق پڑھانے والا اور اس کی انٹرپریٹیشن جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بنتی ہے وہ کر کے, اپنی من مرضی کی نہیں, وہ کر کے اولاد کو اور اگلی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اتحاد کا قائم ہونا اور نفرت سے بچنا یہ ایک دینی حکم اور تقاضا ہے. یہ تو اس کی اہمیت تب ہوگی جب خود دین کی اہمیت ہوگی. ہماری نسلوں کے ذہنوں سے دین کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے. شاید کوئی قدامت پسندی کا نام دین ہے, شاید کسی انتہا پسندی کا نام دین ہے, شاید ایک رسم کا نام دین ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں جو بھی کام نکاح سے ناجائز جائز ہو جاتا ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے رشتہ ایک, تو اس کو آپ نے نام دے دیا اپنے انویٹیشن کارڈز کے اوپر رسم نکاح, ختم چیلم کو رسم چیلم. تو جب آپ نے اپنی دینی چیزوں کو رسومات کا نام دے دیا تو دین بھی ایک رسم بن کے کہیں نہ رہ جائے. لہٰذا وہ رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم نے اپنی وہ اصل روح دین کی اولاد کو سمجھانی اور بچوں کو سمجھانی ہے کہ ہماری بقا اور ہماری کامیابی دین کے ساتھ منسلک ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پہلی ترجیح دین کی اہمیت جب ان کے ذہنوں میں آ جائے گی, پھر دین کیا کیا چاہتا ہے. اور ایک سب سے بڑی اور آخری بات یہ رجوع الی القرآن, ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے منسلک کرنا ہے. نبی رحمت نے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہو جائے, انہوں نے کیا تو میں بھی اس میں اپنا حصہ اور حاضری اور گزارش پیش کر دوں. حضور نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان سے جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت ہے. ہمیں ان دونوں سے تمسک رکھنا چاہیے. انشاءاللہ بہتری کی امید رکھیں, مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ کرے گا کہ امن و سلامتی کا انشاءاللہ دورہ ہوگا. امت مسلمہ کی وحدت قائم قیامت سے پہلے ہو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اسی بات کے ساتھ جو ہے ناظرین آج کے پروگرام کا ہم اختتام کریں گے. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور جانے کا وقت قریب ہے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت جاتے جاتے ساجد علی تبسم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا ہجر تیرا جے پانی مانگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا پڑھنے دا تمان کرینا
ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਜਬਾਰ ਕਾਰ ਸਦਾਵੇ ਮਤਾ ਰੋਣ ਦੇਵੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਤੇ ਸਭੇ ਸਿਆਂ ਰਲ ਪਾਣੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜਸੀ ਪਰ ਕੇ ਹੋ ਸਭੇ ਸਿਆਂ ਰਲ ਪਾਣੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜਸੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ